बात सुने, ये मेरे फ्रॉक की जिप तो बंद कर दें। रिमशा ने असफन को पुकारा तो वो माथे पे बल डाले इसे देखने लगा। अपने हाथ हैं, खुद बंद कर लो। उफ उफ, कितना अनरोमांटिक बंदा मिल गया है, जरा जो पास आता हो। रिमशा ने मुलाजमा को आवाज दी। पागल हो गई, अब अपना जलवा दिखाओगी। रिमशा की अचानक शादी टूट गई तो असफन को मजबूरन इससे निकाह करना पड़ा, जबकि इसकी चुलबुली तबीयत से सख्त चिढ़ थी। असफन ने एकदम इसे खींचा और जिप को बंद करने की बजाय तोड़ दिया। इसकी दूधिया कमर के खम पे दिल देखा तो बेख्तियार इसे मसलते इसकी आहें। आपके कहने पर मैंने निकाह तो कर लिया है, लेकिन बिला वजह मुझसे ज्यादा उम्मीदें बांधने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो ड्राइंग रूम में बैठा अपनी कमर पर हाथ रखे ऊंचे ऊंचे बोल रहा था, जबकि सामने मिसिस अहमद बड़े सुकून से बैठी इसे देख रही थी। इन्होंने करीब पड़ा पानी का गिलास उठाकर 2 घूंट भरे और फिर वो गिलास असफन यार की जानिब बढ़ाते हुए बोली, पानी पी लो, थक गए होगे। अम्मा, आपको पानी की पड़ी है, मैं आपको क्या कह रहा हूँ। एक तो पहले आपने मेरे साथ इतनी ज्यादती कर दी है और अब मेरी बात सुनने की बजाय मुझे पानी ऑफर कर रही हैं। असफन यार ने चिढ़ कर कहा। अच्छा, इधर आओ, मेरे पास आकर बैठो सोफे पे। अपने करीब इसे बैठने का इशारा करते हुए वो एक तरफ हो गई। वो भी छोटे छोटे कदम उठाता इनके ऐन बराबर आकर बैठ गया। ऐसा क्या है रिमशा में जो तुम्हें अच्छा नहीं लगा? प्यारी है, सुलझी लड़की है। मैं तो हमेशा से चाहती थी कि रिमशा मेरी बहू बने। वो तो वक्त ने उल्टा खेल खेला और वो किसी और की मंगेतर बन गई। लेकिन वो कहते हैं ना, कभी कभार आपकी दुआएं यूं कबूल होती हैं कि आपको खुद भी अंदाजा नहीं होता। अम्मा, मुझे ये तकरीर नहीं सुननी, मैं जा रहा हूँ। और हाँ, निकाह कर लिया है, कुछ दिन बाद तलाक दे दूंगा मैं इसे। आप जानती हैं कि वो मेरे मेयार की लड़की नहीं है। मिसिस अहमद ने अफसोस से इसे कमरे से बाहर जाते हुए देखा। कुछ ही देर बाद इन्होंने मुलाजमा को भेजकर रिमशा को अपने पास बुला लिया। वो जो लहंगे में ही कमरे में बैठी थी, मुलाजमा के पीछे चलती हुई इनके पास आई। इसे बड़ा बुरा लगा था, यूं दुल्हन के रूप में खाला ने इसे ड्राइंग रूम में बुलाया था। आप जानती हैं ना कि लहंगा कितना भारी है। कमरे में दाखिल होते ही वो एकदम बोली तो मिसिस अहमद मुस्कुरा दी और नरमी से इसके गाल पर प्यार करते हुए बोली, हाँ मेरी जान, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए लहंगे में यहाँ आना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैं सिर्फ असफन यार की वजह से कमरे में नहीं आई, क्योंकि कुछ बातें मुझे तुम्हारे साथ अकेले करनी है। अकेले करनी है? कहते हुए इन्होंने मुलाजमा की तरफ देखा तो वो फौरन से ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गई। पीछे इन्होंने अपना रुख रिमशा की जानिब मोड़ा और नरमी से इसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, देखो मेरी बच्ची, मुझसे वादा करो कि जब तक तुम असफन यार को अपनी मोहब्बत में दीवाना नहीं कर लेती, तब तक इसे ये बात हरगिज नहीं बताओगी कि तुम्हारी कोई भी शादी नहीं टूटी थी, बल्कि तुम्हारा रिश्ता मैंने ही असफन यार के साथ इसे बगैर बताए तय कर दिया था, क्योंकि मैं जानती हूँ वो लड़का कभी भी शादी के लिए नहीं मानेगा। आजकल के बच्चे भी बहुत अजीब हैं, पता नहीं कौन सी जनरेशन है ये जहाँ पर लड़के लड़कियां शादी ही नहीं करना चाहते। रिमशा इनकी बात पर बुरा सा मुंह बनाया और नरमी से बोली, खाला देख लें, आपकी बात तो मैंने मान ली, लेकिन मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। अगर गलती से भी आपके बेटे को पता चल गया कि हमने ये शादी प्लान की थी तो वो तो यहाँ पर किसी को नहीं रहने देगा। मिसिस अहमद ने अपना सर मसलते हुए हाँ में सर हिलाया और बोली, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। पहले तो मुझे नतीजे की इतनी फिक्र नहीं थी, मैं बस हर हालत में तुम्हें अपनी बहू बनाकर इस घर में लाना चाहती थी, लेकिन अब जब मैंने असफन यार के बदले हुए तेवर देखे हैं तो मुझे काफ़ी परेशानी होने लगी है। बस मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए मुश्किल तो होगा, लेकिन तुमने इसे अपना बनाने की हर मुमकिन कोशिश करनी है, रवायती दुल्हनों की तरह शर्म हया को छोड़कर। तुम समझ रही हो ना मेरी बात को? इन्होंने गौर से रिमशा को देखा तो वो अपनी निगाहें झुका गई, क्योंकि वो अच्छी तरह वो बात समझ रही थी जो खाला इसे समझाना चाह रही थी। इनके कहने का मकसद था कि वो असफन यार यानी अपने शोहर का दिल अपनी जानिब लुभाए और इसके लिए कुछ भी करना पड़े वो कर गुजरे। अच्छा चलो जाओ अपने कमरे में, मैं देखती हूँ, अगर असफन यार नहीं आया तो भेजती हूँ कमरे में, बाकी आगे मेरी बच्ची संभाल लेना। रिमशा हाँ में सर हिलाकर खड़ी हुई। दिमाग में अजीबो गरीब कैलकुलेशन चल रही थी कि कैसे वो ये सब करेगी।
خالہ تو بڑے سکون سے یہ بات کہہ کر ایک طرف ہو گئی تھی کہ اسفندیار کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانے کی کوشش کرو، لیکن جگہ بنانے کے لیے نہ جانے اب اسے کیا کیا کرنا پڑتا، اور یہ تمام باتیں الٹا اس کے گلے میں واپس پڑ سکتی تھیں، کیونکہ ایک بات کا اندازہ اسے اچھی طرح تھا کہ اسفندیار کافی ٹیڑھی قسم کا مرد تھا۔ اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی اسفندیار کھڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے وہ سائڈ ٹیبل کی دراز میں کچھ تلاش کرنے لگا۔ رمشا کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے کافی عجیب لگ رہا تھا، لیکن اب وہ اس کا شوہر تھا اور خالہ کے کہنے کے مطابق اسے اسفندیار کے دل میں اپنی جگہ ہر حال میں بنانی تھی۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد مڑ کر دروازے کے اندر سے کنڈی لگائی تو اسفندیار نے مڑ کر اسے دیکھا۔ دروازہ کیوں بند کر رہی ہو؟ رمشا اس سوال پر ایک دم لاجواب ہو گئی، کیونکہ اس کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ کندھے اچکا کر بولی، تو دروازہ کھلا بھی نہیں رکھ سکتے؟ کیوں نہیں رکھ سکتے کھلا؟ مجھے باہر جانا ہے، کھولو کنڈی۔ اسفندیار نے وہیں کھڑے کھڑے تیکھے لہجے میں کہا تو وہ رمشا مڑ کر دروازہ کھولنے کی بجائے کندھے اچکا کر بیڈ پر آ بیٹھی۔ میں نے تمہیں دروازہ کھولنے کا بولا تھا، لیکن تم یہاں پر آ کر بیٹھ گئی ہو۔ پلیز، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ ہاں تو میرا سر بھی درد سے پھٹ رہا ہے، تبھی تو یہاں پر دوائی ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں۔ عجیب ہی مصیبت گلے پڑ گئی ہے، اور تم یہ کیا دلہنوں کی طرح بیٹھ گئی ہو؟ اٹھو، جا کر اپنے کپڑے تبدیل کرو، مجھ سے کوئی بھی توقع مت رکھنا۔ اس بات پر رمشا کو کافی شرمندگی محسوس ہوئی۔ جس انداز میں اسفندیار نے ہاتھ ہلا ہلا کر اسے کپڑے تبدیل کرنے کا بولا تھا وہ کافی عجیب سا تھا۔ ہاں تو کسے شوق ہے آپ کے لیے یہاں پر بت بن کر بیٹھنے کا؟ اگر میں چینج کر کے بیٹھتی تو پھر بھی آپ کو اعتراض ہی ہونا تھا کہ میرے کہنے سے پہلے ہی کپڑے تبدیل کر لیے ہیں۔ اسفندیار جو دوبارہ جھک کر دراز میں دوائی تلاش کرنے لگا تھا، ایک دم سے چونک کر سیدھا ہوا اور پھر ایک قدم اس کی جانب بڑھتے ہوئے بولا، دیکھو بی بی، اپنے دماغ میں یہ جتنی بھی خرافات ہیں انہیں نکال کر باہر کرو۔ شاباش، میں نے صرف اور صرف تم سے نکاح کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہر وہ کام ہمارے درمیان ہوگا جو شادی شدہ جوڑوں کے درمیان ہوتا ہے۔ تم بطور ایک روم میٹ کے ہی میرے ساتھ یہاں پر ہوگی، اس کے علاوہ ہم دونوں کے درمیان کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ عجیب ہی مصیبت گلے پڑ گئی ہے۔ اماں کو کتنا روکا تھا کہ مجھے شادی کرنی ہی نہیں، لیکن انہوں نے بھی عین موقع پر مجھے اپنی قسم دے کر تمہارے ساتھ بیاہ دیا۔ عجیب بھی سر دردی ہوتی ہے۔ بھائی کی زندگی دیکھی ہے میں نے۔ خیر، یہ سب باتیں میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم اپنی حد میں رہو، بلکہ یوں کرو، ساتھ والے کمرے میں چلی جاؤ۔ میں ملازمہ کو بول دیتا ہوں کہ وہ تمہارے لیے کمرہ کھول دے، مجھے ریلیکس ہو کر سونا ہے، پہلے ہی بہت شدید قسم کا درد ہو رہا ہے۔ رمشا کو اس کی باتیں سن کر اپنی حد تک محسوس ہونے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اسفندیار کافی منہ پھٹ ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ منہ پھٹ ہوگا کہ کسی بات کا لحاظ بھی نہیں کرے گا، اس بات کا علم نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور قریب پڑے ہینڈ کیری میں سے اپنے لیے کپڑے تلاش کرنے لگی۔ پھر ایک جوڑا نکال کر واش روم میں گھس گئی۔ جب تک وہ باہر کمرے میں تھی تب تک اس نے بہت ہمت کی اور حوصلے سے کام لیا تھا، لیکن جیسے ہی واش روم کے اندر داخل ہوئی ایک دم سے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آواز کمرے میں نہ چلی جائے اس سے بچنے کے لیے اپنا دوپٹہ منہ میں ٹھونس لیا۔ اسے اپنی عزت دو کوڑی کی بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی تماشائی ہے یا پھر بھیک مانگنے والی ہے جسے اسفندیار نے اتنی زیادہ بے عزتی کر کے دھتکار دیا ہو۔ کاش اماں اگر اسے اپنی قسم نہ دیتی تو وہ بھی اس فضول انسان سے نکاح کبھی بھی نہ کرتی۔ اگر وہ یہ شادی کر کے یہاں آئی تھی تو یہ صرف اور صرف ایک وجہ تھی، اس کا باپ جو نشوں میں مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ وہ رمشا کی شادی اپنے کسی امیر دوست کے ساتھ کرنا چاہتا تھا جو کہ رمشا سے دگنا زیادہ عمر کا تھا، اور وہ شادی صرف اسی لیے کر رہا تھا تاکہ اس کے بعد وہ دوست اسے مالی طور پر سنبھالے اور اس کے نشوں کا خرچہ پورا کرے۔ گھر میں اس نے سب کو اچھی طرح بتا دیا تھا کہ رمشا کی شادی میں اپنی پسند جگہ پر کروں گا، اگر کسی نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں رمشا کو مار ڈالوں گا۔ یہ بات سنتے ہی رمشا کافی زیادہ ڈر گئی تھی اور اسے خود سے نفرت محسوس ہونے لگی کہ کیا ہوتا اگر اللہ اسے کسی اور بہتر گھرانے میں پیدا کر دیتا جہاں اسے اپنے باپ سے نفرت محسوس نہ ہوتی، یا اس کا باپ صرف نشہ پورا کرنے کے لیے اسے کسی کے ساتھ بیاہنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ وہ پوری رات رمشا نے جائے نماز پر رو رو کر گزاری۔ اماں نے جب یہ بات خالہ کو بتائی تو انہوں نے فوراً اسے اسفندیار کے لیے رمشا کا رشتہ مانگ لیا
اور اماں نے بغیر سوچے سمجھے اس رشتے کے لیے ہاں بھی کر دی۔ انہوں نے رمشا تک سے نہیں پوچھا۔ جب وہ یونیورسٹی سے واپس آئی تو اماں نے بڑے سکون سے مسکراتے ہوئے اسے اسفندیار کے رشتے کا بتایا۔ پہلے تو وہ بری طرح چونکی، پھر نرمی سے بولی، اماں مجھے اس انسان کے ساتھ شادی نہیں کرنی، دیکھا نہیں آدھا خپتی ہے، عجیب ہی باتیں کرتا ہے، جب بھی پاس بیٹھ جاؤ تو یوں لگتا ہے پتہ نہیں انسان کون سے دور میں جا بیٹھا ہے۔ بس اب خالہ کو منع کر دیں، میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی، میرے لیے کچھ اور بہتر ہو جائے گا۔ رمشا میں تمہاری خالہ کو بالکل بھی منع نہیں کر سکتی، تمہاری یہیں پر شادی ہوگی، تم جانتی ہو نا کہ تمہارا باپ کیا کچھ سوچے بیٹھا ہے۔ ایک مرتبہ بھی تم نے نہ کی تو فوراً ہی وہ تمہیں اس بڈھے کے ساتھ بیاہنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگائے گا۔ یہ بات سن کر وہ کافی پریشان ہو گئی، کیونکہ اماں اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک تھیں۔ لیکن اماں آپ یہ بھی تو جانتی ہیں نا کہ اسفندیار بالکل بھی ٹھیک نہیں، عجیب ہی انسان ہے۔ اس بات پر اماں نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، اس بات کو تم بالکل ہی بھول جاؤ، وہ جو بھی ہے بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن کم سے کم وہ اس انسان سے تو بہتر ہے نا جس کے ساتھ تمہارا باپ تمہاری شادی بلکہ تمہیں بیچنا چاہتا ہے تاکہ اس کے نشے کے خرچے پورے ہو سکیں۔ اس بات پر وہ خاموش ہو گئی، کیونکہ جانتی تھی اماں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اس کا باپ بھی اگر ایک بات کے پیچھے پڑ جاتا تو اسے ہر حال میں پورا کر کے ہی رہتا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ تقریباً 2 دن بعد اسے ایک نئی بات سننے کے ملی، اور وہ بات یہ تھی کہ خالہ اس کے اور اسفندیار کی شادی پلان کر رہی تھی، یعنی یہ نارمل شادیوں کی طرح شادی نہیں تھی۔ اس بات پر اس کا دماغ پوری طرح سے گھوم گیا اور وہ اماں کو صاف صاف منع کرنے چلی گئی، مگر انہوں نے بھی اسے اپنی قسم دے دی کہ تمہیں یہ شادی ہر حالت میں کرنی ہوگی۔ میں نے اپنی اولاد کو پال پوس کر اتنا بڑا اس لیے نہیں کیا کہ تمہارا باپ اٹھا کر کسی بھی آرے گہرے سے تمہارا بیاہ کر دے۔ تم میری بچی ہو، تمہیں میری ہر بات ماننی پڑے گی، بے شک ہمیں تھوڑی بہت مشکل ہی کیوں نہ دیکھنی پڑے۔ وہ چپ کر گئی، لیکن خالہ نے ابھی یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ ان دونوں کی شادی کرنے کے لیے کیا کریں گی، کیونکہ خالہ یہ بات بھی بتا چکی تھی کہ اسفندیار رمشا سے تو کیا کسی بھی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں، بلکہ وہ تو شادی کے حق میں ہی نہیں۔ خیر، بہت سوچنے کے بعد خالہ نے ایک ترکیب لڑائی، جس میں انہوں نے ایک گھر میں چھوٹی سی تقریب رکھی۔ یہ وہ والا دن تھا جب رمشا کا باپ گھر سے غائب تھا، اور 1-2 دن تک اس کے گھر واپس آنے کا بھی کوئی امکان نہیں تھا۔ اسی چھوٹی سی تقریب میں خالہ اپنے بیٹے اسفندیار کو لے کر ان کے گھر آئیں۔ پھر اچانک سے ہنگامہ ہو گیا کہ لڑکا شادی کے لیے نہیں مان رہا، تو خالہ نے اسفندیار کو اپنی قسمیں وغیرہ دے کر اسے رمشا کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ حالانکہ وہ یہ شادی ہر صورت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے لاکھ منع کیا، لیکن خالہ نے اس کے سامنے اپنی عزت کی خاطر قربانی مانگ لی۔ وہ بھی کیا کرتا، وہ بھی مجبور ہو چکا تھا۔ سو اپنی ماں کے کہنے کے مطابق اس نے رمشا کے ساتھ نکاح کر تو لیا، لیکن گھر آنے کے بعد اس نے صاف صاف انکار کر دیا کہ وہ آگے اس رشتے کو کسی بھی صورت نہیں چلائے گا۔ اب دوسری جانب خالہ رمشا کو مسلسل اس بات کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہی تھی کہ اسفندیار اس رشتے سے بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ اب اگر شادی کو چلانے کی کوئی کوشش ہوگی تو وہ صرف اور صرف تمہاری طرف سے ہوگی، ورنہ اسفندیار سے ایسی ویسی کوئی بھی امید مت رکھنا۔ کافی دیر بعد وہ واش روم سے باہر آئی تو اسفندیار نے اسے غور سے دیکھا اور نرمی سے بولا، کیا بات ہے، رو رہی تھی اندر تم؟ رمشا چونک کر اسے دیکھنے لگی، پھر نفی میں سر ہلا کر بولی، میں کیوں روؤں، روئیں میرے دشمن، لیکن مجھے تمہارے رونے کی نہ صرف آوازیں آ رہی تھیں بلکہ تمہاری سرخ آنکھیں بھی دکھائی دے رہی ہیں۔ وہ بیڈ کی جانب مڑنے لگی تو اسفندیار نے نرمی سے پیچھے سے کہا۔ ایک لمحے کے لیے رمشا چونک گئی، پھر مڑ کر اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے بولی، کیا آپ کو میرے رونے کی پرواہ ہے؟ کچھ لمحے بیتے تھے ان دونوں کو ایک دوسرے کو یوں دیکھتے ہوئے، پھر اسفندیار کندھے اچکا کر بولا، ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے کیوں تمہارے رونے کی پرواہ ہونے لگی؟ چلو خیر، نکلو یہاں سے، یہ میرا کمرہ ہے، ساتھ والے کمرے میں جاؤ۔ مگر رمشا نے بھی صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی صورت بھی اس کمرے سے نہیں جائے گی۔ اگر وہ اسے اپنے کمرے میں رکنے کی اجازت ہی نہیں دے سکتا یا اسے اپنی بیوی ہی نہیں مانتا تو پھر شادی کیوں کی تھی؟ بہتر تھا کہ وہ چپ چاپ وہیں پر بیٹھی رہتی، بجائے اس کے کہ اسفندیار کی بیوی بن کر اس گھر میں آ گئی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ ایک تو میں نے تمہارے ساتھ بھلائی کی، الٹا تم مجھے کہہ رہی ہو کہ بہتر تھا میں تمہارے ساتھ نکاح نہ کرتا۔ اسفندیار کا تو منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا۔ اس سے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ رمشا پہلی رات تھی اس کا احسان اس کے منہ پر دے مارے گی۔ اس بات پر رمشا نے مسکرا کر اسفندیار کو دیکھا اور نرمی سے بولی، ہاں تو ٹھیک کہہ رہی ہوں نا، کیا غلط کہا میں نے؟ تم بھی تو بار بار مجھے بتا رہے ہو کہ تم نے صرف نکاح کیا ہے، باقی میں تم سے کوئی بھی امید نہ رکھوں۔ وہ بڑے سکون سے آپ سے تم پر آ چکی تھی۔
ہاں تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، اس نے کندھے اچکائے تو رمشا نے بڑے غور سے اسے دیکھا اور سنجیدگی سے بولی، تو ٹھیک ہے نا، تمہیں بھی مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا، صرف دکھاوے کے لیے، مجھے شاید کوئی بہتر انسان مل جاتا۔ ان دونوں کی بحث کی آواز کمرے سے باہر جانے لگی تو تھوڑی ہی دیر میں مسز احمد وہاں آ گئیں۔ انہوں نے پوری قوت سے دروازہ بجانا شروع کر دیا جو اگلے 2 منٹ میں ہی کھل گیا۔ انہوں نے ان دونوں کو غور سے دیکھا اور سنجیدگی سے بولی، کیا ہو رہا ہے آدھی رات کو؟ جانتے ہو نا کہ گھر میں ملازمین بھی موجود ہیں، تم لوگوں کے لڑنے کی آواز کیوں سنائی دے رہی ہے؟ ابھی تو پہلی رات ہے۔ اسفندیار نے اپنی ماں کو دیکھا اور نرمی سے بولا، اماں جو بھی ہے مجھے نہیں اس کے ساتھ رہنا، عجیب لڑکی ہے، اسے میرا احسان ماننا چاہیے، میں نے اس کے ساتھ نکاح کر کے اس کی عزت بچائی، لیکن یہ عجیب ہی باتیں کر رہی ہے۔ مسز احمد نے تندو تیز نگاہوں سے رمشا کو دیکھا اور نرمی سے بولی، رمشا تم میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ یہ بول کر وہ باہر چلی گئی تو رمشا کا دل پتے کی مانند لرزنے لگا۔ وہ جانتی تھی خالہ اب اسے ضرور ڈانٹے گی یا پھر سمجھانے کی کوشش کریں گی کہ تمہیں اسفندیار کے ساتھ یوں لڑائی نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر وہ بھی ڈھیٹ بن کر ان کے پیچھے پیچھے کمرے میں چلی آئی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں بھی انہیں بتا دوں گی کہ ان کا بیٹا میرے ساتھ کتنی بدتمیزی کر رہا تھا۔ کمرے میں آتے ہی مسز احمد نے دروازہ بند کر لیا، پھر گھوم کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ رمشا کے دل میں عجیب و غریب دھڑکا لگا ہوا تھا کہ پتہ نہیں وہ کیسے ڈانٹیں گی یا کیا بات کریں گی، مگر اسے ڈانٹنے کے بجائے وہ نرمی سے بولی، جانتی ہو تمہارے خالو شادی کسی اور لڑکی سے کرنا چاہتے تھے اور زبردستی ان کی شادی میرے ساتھ ہو گئی۔ انہوں نے مجھے صاف صاف بول دیا تھا کہ میں ان کی پسندیدہ عورت نہیں ہوں، بہت جلد وہ مجھے طلاق دیں گے اور اس لڑکی سے شادی کر لیں گے جس سے وہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات سن کر میرا دل بہت دکھتا تھا، کئی مرتبہ سوچا کہ ان کے طلاق دینے سے پہلے ہی میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں، لیکن پھر مجھے اپنے والدین کا خیال آتا تھا، ان کی وجہ سے میں اپنے سسرال میں رکی رہی اور میں نے اپنے شوہر سے ہر طرح کی امید ختم کرتے ہوئے صرف ان کے گھر والوں کا اور ان کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے بعد ان کا ایکسیڈنٹ ہوا جو کہ بہت زیادہ شدید تھا اور اس دوران میں نے اپنے شوہر کی بہت خدمت کی۔ کیا تم ایک بات جانتی ہو؟ اس ایکسیڈنٹ سے پہلے ایک دن بھی وہ میرے قریب نہیں آئے تھے، اور جب وہ ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ ان کی محبوبہ جو انہیں دل و جان سے زیادہ محبت کرتی تھی چھوڑ کر چلی گئی۔ اس وقت صرف میں تھی اور میری وفا تھی جس نے میرے شوہر کا دل جیت لیا۔ بیٹی میں تمہیں ڈانٹنا نہیں چاہتی، صرف یہ بتا رہی ہوں کہ کئی مرتبہ مشکلات کا سامنا ہمیں خود کرنا پڑتا ہے، بلکہ انہیں اپنے لیے آسان بھی خود ہی بنانا ہوتا ہے۔ دیکھ لو، کم سے کم اس کی زندگی میں کوئی اور لڑکی تو نہیں ہے نا؟ جب تم اس سے شادی کا سکون دو گی تو شادی کے فائدے پتہ چلیں گے تو وہ کیوں تم سے منہ موڑے گا، وہ خود ہی تم سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ میں مانتی ہوں کہ میرا یہ جملہ تمہارے لیے کافی سخت تھا کہ تم میرے بیٹے کو اپنی جانب راغب کرو، لیکن میری بچی، ایک کامیاب بیوی وہی ہوتی ہے جو اپنے شوہر کو مٹھی میں کر کے رکھتی ہے۔ جانتی ہو پہلے دور میں جب بچیوں کی شادی کی جاتی تھی تو انہیں کیا بات سمجھائی جاتی تھی کہ اپنے شوہر کے لیے طوائف بن جانا، یعنی اس کی بہت زیادہ خدمت کرنا، اور جیسے طوائف ہر وقت بن ٹھن کے مرد کو اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے تیار رہتی ہے، بالکل ویسے بن جانا۔ میں تمہیں جتنا سمجھا سکتی تھی میں نے سمجھا دیا، باقی تم پر منحصر ہے۔ ویسے بھی میں تمہاری خالہ ہوں، اگر تم کوئی غلطی کرو گی تو میں اس پر تمہیں ڈانٹ بھی سکتی ہوں، لیکن اسفندیار کے ساتھ رہنا یا نہ رہنا تمہارا اپنا فیصلہ ہوگا، میں اس میں تمہیں بالکل بھی مجبور نہیں کروں گی۔ باقی اگر تمہیں کوئی بھی مسئلہ ہو یا کوئی بھی بات شیئر کرنی ہو تو اپنی ماں کے بجائے مجھے آ کر بتانا۔ یہ باتیں سن کر رمشا کو رونا آنے لگا، وہ خاموشی سے ان کے گلے لگ گئی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اگر گھر جاتی تو کسی کے لیے جاتی جہاں اس کا باپ پہلے ہی اس کا نکاح کہیں اور کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، یہاں پھر اس ماں کے لیے جس نے اپنی طرف سے تو اسفندیار کے ساتھ اس کی شادی کر کے بہت اچھا فیصلہ کیا تھا۔ اب جب وہ اپنی بیاہی بیٹی کو یوں رشتہ ختم کر کے واپس آتے دیکھیں گی تو ان کے دل پر کیا بیتے گی؟ یہ بات سوچ کر رمشا ایک لمحے کے لیے کام کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں واپس آئی تو اسفندیار بیڈ پر لیٹا لیپ ٹاپ چلا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر آٹ کر بیٹھ گئی۔ میں نے تمہیں بولا تھا نا کہ ادھر والے کمرے میں جاؤ۔ اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نگاہیں ہٹا کر رمشا کو دیکھا تو وہ بفر کر بولی، اگر اب دوبارہ مجھے دوسرے کمرے میں بھیجنے کی بات کی تو بیڈ پر اکیلے لیٹنا بھی نصیب نہیں ہوگا تمہیں۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم مجھ سے؟ اسفندیار نے لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کرتے ہوئے اسے گھور کر پوچھا، بیویوں والے لہجے میں۔ سو جاؤ اب۔ کے بل لیٹ گئی، دماغ میں جنگ چل رہی تھی۔ اسفندیار کچھ دیر تو اسے دیکھتا رہا، پھر کندھے اچکا کر اپنا لیپ ٹاپ دوبارہ چلانے لگا۔
पूरी रात रिमशा जागती रही थी। असफंदयार तो तकरीबन 1 घंटे बाद सोने के लिए लेट गया था, मगर इसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो चाहने के बावजूद भी नहीं सो पा रही थी। फजर के वक्त उठकर नमाज पढ़ी और फिर एक अच्छा सा जोड़ा निकाल कर तैयार हो गई। समझ तो कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या करे। जब वो तैयार होकर बैठी तभी दिमाग में अजीब सा ख्याल आया, तो सोफे से उठकर असफंदयार के करीब बेड पर जाकर बैठ गई। वो भी यूं बैठी थी कि असफंदयार गहरी नींद में था और वो इसकी दाएं जानिब सरहाने की तरफ बैठी बड़े गौर से इसे देख रही थी। देखने में तो वो बेहद हसीन और खूबसूरत था, बल्कि बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी भी लड़की का आइडियल शख्स हो सकता है। घुंघराले बाल, सत्वा नाक, सुनहरी गंदमी रंगत और घनी मूछें। पता नहीं कितनी देर वो इसे यूं ही यकटक टिकटिकी बांधे देखती रही। तभी अचानक से असफंदयार की आंख खुल गई। शायद इसे एहसास हो गया था कि कोई करीब बैठा मुसलसल इसे देख रहा है। अचानक से अपने सामने रिमशा को देखकर वो बौखला कर उठ बैठा और फिर झुंझलाते हुए लहजे में बोला, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? आपको देख रही थी, वैसे काफी खूबसूरत है माशाल्लाह से। रिमशा की बात पर असफंदयार ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। इसे ये काफी अजीब लग रहा था। ऊपर से रिमशा जो रात को आपसे तुम पर आ चुकी थी, अब दोबारा आप पर वापिस आ गई थी। रिमशा प्लीज सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करो, जाओ यहाँ से। अभी मुझे अपनी नींद पूरी करनी है। मैं जल्दी उठने वाला नहीं हूँ। लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस ना हुई। क्या हो गया है तुम्हें? क्या रात को सोफे पर सोने की वजह से दिमाग अकड़ तो नहीं गया? या फिर कहीं तुम्हारी सोच समझ बूझ की सलाहियतें खत्म तो नहीं हो गई, जो तुम सुबह के 6 बजे यूं बन ठन के मेरे करीब बैठी हो और मुसलसल मुझे घूर रही हो? ऊपर से तुम्हारा अंदाज भी बदला हुआ है। ये बात सुनकर रिमशा को इसके लबो लहजे पर बेसाख्ता हंसी आई, तो वो कहका लगाकर हंस पड़ी। जबकि असफंदयार को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बेड से उतरकर खड़ा हो गया और फिर रिमशा की कलाई थामकर इसे बेड से नीचे उतारने के बाद दोबारा लेटते हुए बोला, चुपचाप बाहर चली जाओ, तुम्हारी खाला उठ गई होंगी, जाकर इनसे बात करो और मुझे सोने दो। ये कहते हुए दोबारा लहाफ अपने ऊपर लेने लगा तो रिमशा ने नरमी से बोला, आप नाश्ता कितने बजे करते हैं बता दें, मैं आपके लिए नाश्ता बना दूंगी। ओह प्लीज़, मैं नाश्ता जब भी करूँ तुम्हें क्या, चलो बाहर। लेकिन वो फिर भी अपनी जगह से नहीं हिली। तो असफंदयार अपना तकिया और लिहाफ उठाकर इसे घूरता हुआ कमरे से बाहर निकल गया, जबकि पीछे रिमशा मुस्कुरा कर रह गई। खाला बिल्कुल ठीक कह रही थी, तुम्हें अपना दीवाना बनाना इतना ज़्यादा भी मुश्किल नहीं। हर बार इसके तस्वुर में असफंदयार का चिड़ा हुआ चेहरा घूमने लगा, जो काफ़ी हैरतज़दा दिखाई दे रहा था। यानी सुबह सवेरे उठने के फ़ौरन बाद असफंदयार को वो मंजर देखने को मिला था जो इसने सारी ज़िंदगी नहीं देखा था, और अब वही मंजर शायद इसे शौक में डाल गया था। वो वहीं सोफे पर बैठ गई। खाला नहीं उठी थी, ये बात वो अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि उठने के बाद वो एक मरतबा बाहर का चक्कर लगाकर आ चुकी थी। मगर पूरा घर एकदम वीरान था, वहाँ कोई भी उठा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, और रिमशा को भी खाला के कमरे में जाना मुनासिब नहीं लगा था। तभी वो तैयार होकर असफंदयार को तंग करने के लिए वहाँ बैठी थी, मगर अब वो भी जा चुका था। वो बोर होने लगी तो असफंदयार के कपड़े निकालकर इस्त्री करने लगी। तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर वो 10 जोड़े कर चुकी थी। अचानक से खाला कमरे में आई तो इसे कपड़े इस्त्री करते हुए देखकर काफ़ी हैरान हुई और बोली, बच्ची ये क्या कर रही हो तुम सुबह सुबह? उठो, इधर आओ, घर में मुलाजिम मौजूद है इन कामों के लिए। तुम मेरी नई नवेली बहू हो, अभी तुम्हें देर ही कितनी हुई है मेरे घर में आए कि तुम पहली सुबह ही अपने शोहर के कपड़े इस्त्री करने लगी। इस बात पर रिमशा मुस्कुरा दी और नरमी से बोली, अरे नहीं खाला, बहुत बोर हो रही थी मैं, आप भी सो रही थी, हमें तो जल्दी उठने की आदत है, अम्मा कभी भी सूरज चढ़ने तक नहीं सोने देती, तो बस फिर मैंने सोचा कपड़े ही कर लूँ। वैसे भी मुझे काम करना और हर वक्त काम करते रहना बेहद पसंद है। खाला ने नरमी से ये बात सुनकर इसके माथे पर बोसा दिया और बोली, मैं जानती हूँ बच्ची, लेकिन अब तुम अपने घर में हो और यहाँ पर तुम्हें कोई भी काम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ एक ही तरजीह होनी चाहिए, और तुम अच्छी तरह जानती हो मेरा इशारा किस तरफ। रिमशा ने हाँ में सर हिला दिया। चलो आओ बाहर बैठकर नाश्ता करते हैं, असफंदयार तो थोड़ी देर बाद उठेगा, तुम्हें भूख लगी होगी। और रिमशा को अपने साथ लेकर बाहर आ गई। इन दोनों ने बैठकर नाश्ता किया और जैसे ही दोबारा वो कमरे में आई तो असफंदयार वॉशरूम में नहाकर बाहर निकल रहा था। इसने टावल लपेट रखा था। एकदम से रिमशा को यूं कमरे में अपने सामने देखकर वो चौंका, फिर दोबारा वॉशरूम में घुस गया और अब की मर्तबा वही ट्राउजर पहनकर वापस आया जो रात में पहन रखा था। बाहर आते ही रिमशा को शक की निगाहों से देखते हुए बोला, यहाँ पर क्या कर रही हो तुम? अभी तो अम्मा के साथ बाहर बैठी हुई थी, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं कमरे में नहीं आ सकती और पूरा दिन मुझे खाला के साथ बाहर ही बैठना है? वो तो ठीक है, लेकिन बिला वजह तुम कमरे में
मत आया करो जब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। कहते हुए असफंदयार ने अपना चेहरा बिगाड़ा और फिर शीशे के सामने खड़े होकर अपने बाल कंघी करने लगा। अच्छा तो ये बात है, आप चाहते हैं कि मैं आपके इर्द गिर्द कम दिखाई दूँ? हाँ बिल्कुल यही बात है, लेकिन ऐसा क्यों है? अपनी कमर के पीछे हाथ बांधकर और छोटे छोटे कदम उठाती इसके सामने आ खड़ी हुई। असफंदयार ने एक लम्हे के लिए शीशे से रुख मोड़कर इसकी आंखों में देखा और फिर दोबारा बाल कंघी करने लगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो और मुझे तुमसे एलर्जी महसूस होती है। ये बोलकर इसने कंघा वापस रखा और अपनी शर्ट पहनने लगा। रिमशा ने आगे बढ़कर इसके बटन बंद करने से पहले ही हाथ बढ़ाकर बटन बंद करना शुरू कर दिए। ये क्या कर रही हो? पीछे हो जाओ। जितना मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मुझसे पीछे रहो, इतना ही बिला वजह तंग कर रही हो। वो एकदम चिढ़कर बोला तो रिमशा भी नफ़ी में सर हिलाकर बोली, ऐसा तो हरगिज़ नहीं हो सकता। आपको मुझसे एलर्जी हो और मैं आपको तंग करने के लिए ना हूँ, बल्कि अब आपको तैयार रहना चाहिए हर इस लम्हे के लिए जब मैं आपके इर्द गिर्द मौजूद होंगी। बेहतर यही है आप मेरी आदत डालने की कोशिश करें। इस बात पर असफंदयार ने अपने माथे पर बल डालकर इसे गौर से देखा और बोला, क्या तुम ज़्यादा फैलने की कोशिश नहीं कर रही भला? मैं सिर्फ आपकी बीवी बनने की कोशिश कर रही हूँ। आखिरी बटन बंद करते हुए इसने शर्ट के कॉलर ठीक किए। मुझे बीवी की ज़रूरत नहीं है तो ठीक है, जाकर अपनी माँ को बोल दीजिए। अगर वो मुझे कहेंगी तो मैं इसी वक्त यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन अगर आप इनके सामने मुझे कबूल ना करने की हिम्मत नहीं करते तो बेहतर यही है कि मेरा वजूद बर्दाश्त करें। तो मुझे तंग कर रही हो, असफंदयार ने चिढ़कर कहा। तो वो मुस्कुराकर इसे आंख मारती हुई कमरे से बाहर निकल आई। बाहर आते इसके चेहरे पर छाई मुस्कुराहट एकदम मद्धम पड़ गई। जो भी वो कर रही थी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ये बात अंदर ही अंदर इसे भी काट रही थी और वो भी मुतमईन नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक मौका देना चाहती थी अपनी किस्मत को। अगर वो किस्मत इस पर मेहरबान होती तो ये मौका इसके हक में साबित हो जाता, वरना इतने ख्याल और तवज्जो के बावजूद भी असफंदयार इसे कबूल नहीं करेगा। ये बात वो अच्छी तरह जानती थी। आज शाम ही खाला ने इन दोनों का वलीमा भी रख दिया था। हालांकि असफंदयार ने इन्हें मना किया था कि इतनी जल्दी इन दोनों का वलीमा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, बाद में आराम से कर लिया जाएगा। लेकिन खाला का कहना था अभी हो जाए तो बेहतर है, वरना बाद में हम इंतज़ार ही करते रहेंगे। और वलीमा के लिए अर्जेंट जाकर इन्होंने हाल वगैरह भी बुक करवा लिया था, जबकि असफंदयार तमाम कामों से जान छुड़वा कर बस सुकून से इन्हें देख रहा था। इन्होंने भी माथे पर बल डाले बगैर पूरा काम मुकम्मल किया। सिर्फ इतना ही नहीं, एक आधे घंटे के अंदर ही अंदर वो रिमशा के लिए वलीमे की शॉपिंग भी मुकम्मल कर चुकी थी। बाजार जाना तो असफंदयार के लिए ताहर थी, लेकिन ये तमाम काम और प्रोग्राम तो वो पहले ही सेट कर चुकी थी, क्योंकि अच्छी तरह जानती थी कि रिमशा इनके बेटे की ही बहू बनने वाली है। वलीमे के लिए रिमशे का सिल्वर कलर का जोड़ा था और सिल्वर ही ज्वेलरी थी, जबकि असफंदयार का ब्लैक पैंट कोट और साथ वाइट शर्ट। बेटे आ जाओ, अपनी बीवी को पार्लर छोड़ाओ, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। इनका रात का फंक्शन था। जब शाम को मिसेस अहमद ने इसे पुकारते हुए कहा तो एकदम चिढ़ कर बोला, अम्मा इतने ड्राइवर घर पर क्यों रखे हुए हैं? जब मैंने ही काम करना है तो मैं नहीं लेकर जा रहा, भेज दें किसी ड्राइवर को। इन्हें काफ़ी दुख हुआ था अपने बेटे का ये जवाब सुनकर, लेकिन फ़िलहाल वो अच्छी तरह जानती थी कि इनका बेटा भी दुखी है और ये शादी करना सिर्फ और सिर्फ इसकी ख्वाहिश और ज़िद की वजह से मुमकिन हुआ है। अगर ऐसा ना होता तो शायद आज इनका बेटा ये शादी भी ना करता। इन्होंने ज़्यादा इसरार नहीं किया और ड्राइवर के साथ रिमशा को पार्लर भेज दिया। खुद भी वो तैयार होने लगी। असफंदयार पार्लर जाकर तैयार होने के बजाय घर पर ही कपड़े वगैरह पहनकर हाल में जा पहुंचा। ये तो वलीमे की तकरीब, ऊपर से लोगों के सामने बिला वजह का पोज करना अंदर ही अंदर से काफी उलझा रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था। कौन सा लम्हा हो जब वो शादी हाल से भागकर वहां से चला जाए और फिर वापस ना आए। लेकिन अब भागना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि अम्मा इसे अपनी कसम दे चुकी थी कि तुम वलीमे में ऐसा वैसा कोई भी ड्रामा नहीं करोगे। लोग नहीं जानते कि तुम ये शादी करना नहीं चाहते थे, मगर वो एक बात जानते हैं कि तुम्हारी शादी रिमशा के साथ हो चुकी, तो बेहतर है कि तुम इसके साथ बेहतरीन रवैया ही अपनाओ। लोगों को लगना चाहिए तुम दोनों एक हैप्पी कपल हो और ये शादी तुम दोनों के लिए ही काफ़ी खुशगवार है। इन्होंने घर से निकलने से पहले ही अपने बेटे को एक एक बात अच्छी तरह समझा दी थी। अब अगर वो चाहता भी तो इनके तमाम बातों से नहीं भाग सकता था। खैर, एकदम से हाल में शोर मच गया कि दुल्हन आ गई। अम्मा ने इसे इशारा किया कि जाओ, इसका हाथ पकड़कर इसे हाल के अंदर लेकर आओ। तभी वो बेजारी से छोटे छोटे कदम उठाता बाहर गया और इसी वक्त इसकी निगाह रिमशा पर पड़ी, जो खड़ी अपनी मैक्सी से उलझ रही थी और इसे संभालने की कोशिश कर रही थी। एक लम्हे के लिए तो वो अपने होशो हवास खो बैठा, क्योंकि इसी वक्त रिमशा बेहद खूबसूरत लग रही थी। साफ लग रहा था जैसे आसमान से उतरकर सीधा यहाँ पर आ गई हो, और दिखने में बिल्कुल किसी गुड़िया की तरह महसूस हो रही थी कि हाथ लगाते डर लगता।
کہیں میلی نہ ہو جائے۔ پتہ نہیں کتنی دیر وہ یوں ہی کھڑا اسے دیکھتا رہا، جب وہ چلتے ہوئے اس کے عین سامنے آ کر رکی اور بولی، اب اندر چلیں یا پھر یہیں پر کھڑے ہو کر دیکھتے رہنا ہے مجھے؟ یہ بات اس نے مسکراتے ہوئے کی تھی۔ تبھی اسفندیار اپنا سر نفی میں چٹکتے ہوئے آگے بڑھنے لگا تو رمشا نے خود ہی اس کے بازو میں اپنا بازو ڈال لی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس کے سامنے ہال کے اندر داخل ہوئی۔ سبھی لوگوں کی نگاہیں ان دونوں پر مرکوز تھیں۔ دیکھنے میں بالکل چاند سورج کی جوڑی محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ رمشا بہت خوش قسمت ہے جسے اتنا خوبصورت دلہا مل گیا، تو کوئی کہہ رہا تھا اسفندیار بہت زیادہ خوش قسمت ہے جسے اتنی پیاری دلہن مل گئی۔ خیر، یوں ہی تھوڑی دیر میں وہ اسٹیج تک پہنچ چکے تھے جہاں اسفندیار نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اوپر چڑھنے میں مدد دی تھی۔ وہ اسٹیج پر بیٹھے تو اچانک سے ہی رمشا اس کی جانب دیکھ کر مسکرانے لگی۔ کیا بات ہے، بلا وجہ مسکرائے کیوں جا رہی ہو؟ ہاں تو اگر رو نہیں سکتی نا، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم دونوں کتنے خوش ہیں۔ تمہیں اور اماں کو کتنا کریز ہے لوگوں کو یہ ثابت کرنے کا کہ ہماری جوڑی ایک ہیپی کپل ہے اور ہم اس شادی سے بہت زیادہ خوش ہیں، وہ چڑھ کر بولا۔ لیکن رمشا کے چہرے پر مسکراہٹ نہ ختم ہوئی نہ ہی مدھم، بلکہ اور زیادہ پھیل گئی اور وہ شرماتے ہوئے اس بات کا جواب دینے لگی، اب یوں تو مت دیکھو مجھے، لوگ کیا کہیں گے، دلہن کتنی خوش ہے اور دلہے کا چہرہ ہی اترا ہوا ہے۔ اسفندیار نے بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھا تو واقعی میں لوگ ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ پھر مڑ کر رمشا کو دیکھا تو اسے احساس ہوا واقعی میں وہ مسکرا اور شرما کر لوگوں کو کوئی اور ہی تاثر دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ کبھی اس کے کان میں بات کرتی تو کبھی نرمی سے اسے دیکھ کر مسکرا دیتی۔ یوں لگ رہا تھا کہ واقعی میں وہ دونوں کافی خوشگوار باتیں کرنے میں مگن ہیں۔ یہ بلا وجہ لوگوں کو کنفیوز مت کرو، کتنی اداکار ہو تم، توبہ توبہ۔ اس بات پہ واقعی میں رمشا کو بہت ہنسی آئی، لیکن وہ ضبط کر گئی کیونکہ اب لوگ اسٹیج پر انہیں مبارکباد دینے کے لیے آنا شروع ہو چکے تھے اور اس کے بعد کھانا کھل جانا تھا۔ ویسے بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے۔ کس بات کا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ولیمے کی دعوت کیوں ہوتی ہے؟ رمشا نے اسے معنی خیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو اسفندیار کے کان ایک دم سرخ ہو گئے۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ اتنی کھلی بات بھی کر سکتی ہے۔ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، مجھے تمہاری آواز بالکل بھی سنائی نہ دے۔ اور پھر وہ اٹھ کر اپنے کسی دوست کے پاس چلا گیا کیونکہ جانتا تھا تھوڑی دیر اور وہاں بیٹھا تو وہ لڑکی سے پورا پاگل کر کے ہی چھوڑے گی، کیونکہ نیم پاگل تو وہ اسے صبح سے لے کر اب تک بنا چکی تھی اور اسفندیار کو اپنی ہی فکر کھائے جا رہی تھی کہ واقعی ساری عمر وہ رمشا جیسی لڑکی کے ساتھ کیسے رہے گا جو ایک ہی دن میں اسے تارے دکھا چکی ہے، باقی عمر کیا کرے گی۔ یہ بات اندر ہی اندر اسے کافی پریشان کر رہی تھی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ ولیمے کے بعد خالہ نے منع کر دیا کہ وہ اپنے گھر نہیں جائے گی۔ یہی دن ہے کہ وہ اسفندیار کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ بنا سکے، میں کہ بعد میں جا سکتا ہے۔ جبکہ رمشا کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی، مگر اس کی ماں بھی اپنی بہن کی حامی و ناصر تھی۔ ولیمے کی تھکا دینے والی تقریب کے بعد دونوں ہی جب گھر واپس آئے تو رمشا نے آتے ہی اپنے دوپٹے کی پنے کھول کر دوپٹہ ایک طرف اتار دیا۔ اسفندیار بھی اپنا کوٹ اتار کر آڑا ترچھا بیڈ پر لیٹ گیا۔ دونوں ہی کافی چپ لگ رہے تھے، بلکہ رمشا تو زیادہ ہی چپ لگ رہی تھی۔ وہ جو اسٹیج پر کافی خوشگوار اور مسکراتے ہوئے موڈ کے ساتھ بیٹھی تھی، اب خاموشی سے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی چھت کو گھورنے میں مگن تھی۔ اسفندیار اپنا موبائل نکال کر اس میں مصروف ہو گیا۔ رمشا اٹھ کر شیشے کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اپنی جیولری دھیرے دھیرے اتارنے لگی، لیکن جب اپنا نیکلس اتارنے لگی تو وہ شاید بالوں میں پھنس گیا تھا جو اتر ہی نہیں دے رہا تھا۔ کافی کوشش کے بعد جب وہ گلے سے نہیں اترا تو چڑھ کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اسفندیار چہرہ موڑے اسے ہی دیکھنے میں مگن تھا۔ توبہ ہے، کب سے دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ آگے بڑھ کر میری مدد کر دیں۔ ایسے کیسے مدد کے لیے آ جاؤں میں جب تک تم مجھے بلاؤ گی نہیں؟ اسفندیار نے بھی کندھے اچکائے تو وہ نرمی سے بولی، پلیز میری ہیلپ کر دیں، یہ نیکلس نہیں نکل رہا۔ اس بات پر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے عین پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور پھر اپنا ہاتھ بڑھا کر نیکلس کھولنے کی کوشش کی۔ واقعی میں وہ پوری طرح سے بالوں میں اٹکا ہوا تھا جسے کھولنے میں تقریباً 1-2 منٹ لگ گئے، اور اس دوران جب اسفندیار کا ہاتھ اس کی گردن پر لگتا تو ایک لمحے کے لیے رمشا کو اپنے پورے بدن میں پھریری سی محسوس ہونے لگتی اور وہ سٹپٹا جاتی۔ اسفندیار نے بھی 3-4 مرتبہ جب یہ سب کچھ محسوس کیا تو نیکلس کھول کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور مڑنے کی بجائے نرمی سے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ رمشا نے چونک کر اسے دیکھا، اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ ایسی ویسی بھی کوئی حرکت کر سکتا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پیچھے ہٹیں، مجھے چینج کرنا ہے، وہ ایک دم سے بوکھلا کر بولی۔ تو اسفندیار کو بڑا مزہ آیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اسے ستاتی تھی، مگر وہ ایک لمحے کے لیے اس کا یہ لمس نہیں برداشت کر پائی تھی۔ پیچھے ہونے کے بجائے اسفندیار نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے پیٹ پر حمائل کر دیے اور اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکاتے ہوئے کان کے قریب گہری قسم کی سانس لینے لگا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب رمشا کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔
باقی سب ایک طرف، لیکن اس نے ایسا ویسا اپنے اور اسفندیار کے متعلق کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ ایک دم اس کی گرفت کلبلائی تاکہ خود کو چھڑوا کر آزاد ہو سکے، لیکن اسفندیار کی گرفت اس کے ارد گرد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی۔ وہ دونوں شیشے میں کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، لیکن رمشا کی مارے شرم کے آنکھیں ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ اور اسفندیار کو پہلی مرتبہ تھا کہ وہ اتنی پیاری لگی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ اتنی حسین لڑکی کو اپنی آغوش میں پوری دنیا سے چھپا لے اور ہوا تک نہ لگنے دے، لیکن تب بھی رمشا اس کی گرفت سے نکل کر جانے لگی تو اسفندیار نے اس کی کلائی تھام کر واپس اپنی جانب کھینچا اور پھر اس کی تھوڑی اپنے سامنے کرتے ہوئے نرمی سے بولا، کیا بات ہے، اب کیوں بھاگ رہی ہو مجھ سے؟ اسٹیج پر بیٹھی تو بہت کہہ رہی تھی کہ ہمیں ہیپی کپل کی طرح شو کرنا ہے، اب جب واقعی میں ایک کپل کی طرح شو کرنے لگے ہیں تو تمہیں شرم آ رہی ہے؟ وہ ایک دم بوکھلا کر بولی، نہیں، وہ میں چینج کرنے جا رہی تھی۔ بالکل بھی نہیں، آج رات تم چینج نہیں کرو گی۔ لیکن کیوں نہیں کروں گی؟ کیونکہ بیوی ہو تم میری، اور میں جو چاہوں تمہیں کہہ سکتا ہوں۔ تمہارا کام ہے تو میری بات مانو۔ اچھا، تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں، ورنہ کل تک تو آپ کہہ رہے تھے کہ صرف نکاح کر کے لائے ہیں۔ اس سے زیادہ میں کس بات کی امید آپ سے نہ رکھوں؟ اس بات پر اسفندیار نرمی سے مسکرایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نرمی سے بولا، ہاں کل تک تو کہہ رہا تھا، لیکن جب بریانی کی پلیٹ سامنے ہو تو کون کافر انکار کرتا ہے؟ شادی ہوئی تھی، ہو گئی، ولیمہ بھی ہو گیا، تو بہتر نہیں ہے ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو قبول کر لیں؟ اس بات پر رمشا کی آنکھیں ایک دم سے کھل گئیں۔ خالہ نے کہا تھا وہ ان کے بیٹے کے دل میں اپنی جگہ بنا لے گی، لیکن وہ جگہ اتنی جلدی بن جائے گی، اس بات کا اسے بالکل بھی احساس نہیں تھا۔ اسے واقعی میں شرم آ رہی تھی۔ وہ دوبارہ پھر جانے لگی، لیکن اسفندیار نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور نرمی سے بولا، کیا کہہ رہی تھی؟ شام میں تم ولیمے کا پوچھ رہی تھی غالباً، ہے نا؟ کہ ولیمے کی تقریب کیوں ہوتی ہے؟ چلو تمہیں تقریب تو ہو گئی، ابھی حلال کر لیتا ہوں۔ حالانکہ حلال کرنا پہلے بنتا تھا، مگر کوئی بات نہیں، دیر آئے درست آئے۔ اس کی بات سمجھ کر رمشا نے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ اس کے کان بے حد سرخ ہو رہے تھے، جبکہ اسفندیار مسکرا کر بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اماں، ویسے آپ کی چوائس اتنی بری بھی نہیں، آئی لائک اٹ۔ دل ہی دل میں ماں کو مخاطب کرتے ہوئے وہ دھیرے سے رمشا کے قریب ہوا۔ ایک رات جب وہ دونوں چھت پر ٹہل رہے تھے، رمشا نے ہمت کر کے پوچھا، اسفند، اگر میری زندگی میں یہ مسائل نہ ہوتے تو کیا آپ مجھ سے پھر بھی قبول کرتے؟ اسفند رک گیا اور اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، سچ کہوں تو رمشا، میں شادی کے خلاف تھا، لیکن تمہاری اس چلبلی طبیعت اور بے باکی نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں تمہیں دیکھوں۔ تم وہ پہلی لڑکی ہو جس نے میرے منہ پر مجھے جواب دیا۔ رمشا نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما، لیکن اس کے دل میں وہ سچائی چیخ رہی تھی کہ یہ رشتہ ایک جھوٹ پر مبنی ہے۔ اگر میں آپ سے کوئی بہت بڑی بات چھپاؤں تو کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ اس نے دبی آواز میں پوچھا۔ اسفند نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جھوٹ اور دھوکہ تو مجھے پسند نہیں رمشا، لیکن اب تم میری زندگی کا حصہ ہو، امید ہے تم ایسا کچھ نہیں کرو گی جس سے میرا بھروسہ ٹوٹے۔ رمشا کی زبان گنگ ہو گئی۔ اسی وقت نیچے سے شور کی آواز آئی۔ رمشا کا باپ اپنے کچھ گنڈا صرف دوستوں کے ساتھ گیٹ پر کھڑا شور مچا رہا تھا۔ اسفند نے رمشا کو پیچھے کیا اور خود نیچے کی طرف لپکا۔ رمشا کا دل ڈوبنے لگا، اسے لگا آج سب کچھ بکھر جائے گا۔ نیچے پہنچ کر اسفند نے دیکھا کہ رمشا کا باپ بدتمیزی کی انتہا کر رہا تھا اور اسفند کی ماں کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اسفند نے بغیر کسی خوف کے اسے للکارا، یہ میرا گھر ہے اور یہاں میری مرضی چلتی ہے۔ اگر دوبارہ میری بیوی کا نام اپنی گندی زبان پر لائے تو بھول جاؤں گا کہ تم اس کے باپ ہو۔ پولیس کی مداخلت کے بعد رمشا کا باپ وہاں سے چلا گیا، لیکن جاتے جاتے دھمکی دے گیا کہ وہ اسفند کو چین سے نہیں رہنے دے گا۔ اس واقعے نے اسفند کو ذہنی طور پر بہت پریشان کر دیا تھا۔ وہ رمشا سے سخت محبت کرنے لگا تھا، لیکن اس کے خاندان کے اس پس منظر نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسی تناؤ میں ایک دن اسفند کے ہاتھ وہ فائل لگ گئی جو مسز احمد نے چھپا کر رکھی تھی۔ یہ وہی پیپرز تھے جن سے ثابت ہوا تھا کہ رمشا کی کسی اور سے منگنی ٹوٹنے کی کہانی محض ایک ڈرامہ تھا جو اس کی ماں نے رچایا تھا۔ اسفند کا دماغ گھوم گیا، اسے لگا جیسے اسے استعمال کیا گیا۔ وہ غصے میں بھرا ہوا رمشا کے کمرے میں داخل ہوا۔ تو یہ سب ایک ڈرامہ تھا؟ تمہاری کوئی شادی نہیں ٹوٹی تھی، تم اور اماں مل کر مجھے بیوقوف بنا رہے تھے۔ اسفند کی آواز گرج نے رمشا کو کپ کپا کر رکھ دیا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میں نے تمہیں اپنی زندگی میں جگہ دی، تم پر بھروسہ کیا اور تم نے مجھے ایک مہرے کی طرح استعمال کیا۔
اسفن نے الماری پر مکہ مارا جس سے شیشہ چٹک گیا۔ رمشا نے روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر گئی۔ اسفن میری بات سنیں، میں مجبور تھی، میرا باپ مجھے بھیج دیتا، لیکن اسفن کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ مجبوری تھی تو سچ بتاتی رمشا، دھوکہ کیوں دیا؟ مجھے اس گھر میں ایک پل نہیں رہنا جہاں میری ماں اور میری بیوی نے مل کر میرے ساتھ یہ کھیل کھیلا ہو۔ وہ غصے میں چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ پیچھے رمشا کے بہن اور مسز احمد کی پشیمانی کی خاموشی رہ گئی۔ پوری رات اسفن گھر نہیں آیا۔ رمشا نے رو رو کر مسلح بکھو دیا۔ اسے اپنی جیت ہار میں بدلتی محسوس ہو رہی تھی۔ صبح کے وقت اسفن واپس آیا تو اس کے چہرے پر تھکن اور سرد مہری تھی۔ مسز احمد نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ وہ سیدھا کمرے میں گیا جہاں رمشا صوفے پر بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے ایک بیگ اس کے سامنے پھینکا اور بولا، اپنا سامان پیک کرو۔ رمشا کا دل نکلنے لگا کہ اب مجھے چھوڑ رہے ہیں۔ اسفن نے تلخ لہجے میں کہا، میں تمہیں تمہاری ماں کے گھر چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ میں اس رشتے کو ختم تو نہیں کر رہا کیونکہ میں نے نکاح کیا ہے، لیکن میں اب تمہارے ساتھ اس جھوٹ کے سائے میں نہیں رہ سکتا۔ مجھے وقت چاہیے یہ سمجھنے کے لیے کہ کیا میں اب بھی تم پر بھروسہ کر سکتا ہوں یا نہیں۔ رمشا نے خاموشی سے اپنا سامان سمیٹا۔ اسے پتا تھا کہ اس کی ایک غلطی نے اس کی خوشیوں کو گرہن لگا دیا۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھے تو اسفن نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ راستے بھر خاموشی رہی، لیکن جیسے ہی وہ رمشا کے گھر کے قریب پہنچے انہوں نے دیکھا کہ وہاں لوگوں کا ہجوم تھا۔ پتا چلا کہ رمشا کے باپ نے نشے کی حالت میں خودکشی کی کوشش کی اور وہ اسپتال میں ہے۔ اس کڑے وقت میں اسفن نے اپنی تمام ناراضگی ایک طرف رکھ دی اور رمشا کا ہاتھ تھام لیا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں تمہیں اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے اس ایک جملے نے رمشا کو ٹوٹنے سے بچا لیا۔ اسے احساس ہوا کہ اسفن کا غصہ اس کی محبت سے بڑا نہیں تھا، لیکن اب اسے اپنا کھویا ہوا مقام اس کے دل میں دوبارہ پانے کے لیے ایک طویل جدوجہد کرنی تھی۔